बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज का वीडियो लेसन उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि फ्रीलांसर्स हैं, जो किसी न किसी हवाले से दूसरी कंपनीज, बाहर की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज के किस तरह के स्किल्स की ज़रूरत पेश आती है और हमारी इंग्लिश की दुनिया का जो यूट्यूब चैनल है वो उन्हें किस तरीके से मदद कर सकता है। तो आइए इस सिलसिले में ज़रा तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि एक फ्रीलांसर होता क्या है। देखिए, बात यह है कि एक फ्रीलांसर की जॉब ये होती है जब एक बंदा अपने लिए काम करता है, ना कि किसी और के लिए काम करता है। मतलब इसका ये है कि आप फर्ज करें किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें यह है कि वो सिलेक्ट कर लेती है कंपनी और आप उधर वहाँ पे 9 to 5 या 8 to 6 हो, जो भी है ना, उस तरीके से आप जॉब करना शुरू कर देते हैं, तो वो आप एम्प्लॉई समझे जाते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या होता है? फ्रीलांसिंग में बुनियादी तौर पे ये होता है कि आप हर वक्त मुख्तलिफ औकात में नए से नए कस्टमर से बात कर रहे होते हैं। आप बुनियादी तौर पर घर से भी काम कर सकते हैं, कोई दफ्तर भी अपना छोटा मोटा बना सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे होता क्या है, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरों के लिए काम किस तरह सेंस में कर रहे हैं? एक कंपनी के अंदर नहीं, बल्कि आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेते हैं आप कस्टमर से, चाहे वो लोकल के क्लाइंट्स हों, चाहे वो बाहर के क्लाइंट्स हों, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में क्लाइंट आपका हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं कि आप उससे मिल के तो उससे प्रोजेक्ट लें, आप जिस तरह भी चाहें आप उससे प्रोजेक्ट ले सकते हैं। प्रोजेक्ट लेने के बाद ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको किस तरीके से करते हैं, कहाँ पे बैठ के करते हैं, वगैरह वगैरह। तो उस सूरत हाल में क्या होगा, आप प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं तो आप फ्रीलांसर कहलाएंगे। इसको हम इंग्लिश में सेल्फ एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। अब देखें, दुनिया में आजकल ख़ास तौर पे 10-15 साल से ये जो इंटरनेट का जो इनकलाब हमारे सामने रूनुमा हुआ, उसमें हमने बुनियादी तौर पे देखते हैं कि 10 किस्म की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रीलांस जॉब्स निकली हैं। उसमें कौन कौन सी हैं? उसमें देखिए, एक तो है फ्रीलांस ट्रांसलेटर है, फ्रीलांस कंसल्टेंट है, फ्रीलांस कॉपीराइटर है। ठीक है, कॉपीराइटर, उसके बाद फ्रीलांसिंग डिज़ाइनर है, फ्रीलांस आर्टिस्ट है, फ्रीलांस राइटर है, फ्रीलांस कैप्शनर क्या होता है अभी बताएंगे इंशाल्लाह, फ्रीलांस वेबसाइट डिज़ाइनर है, फ्रीलांस सोशल मीडिया मैनेजर है, इसी तरह फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो ये तकरीबन 10 किस्म की ये जॉब्स बनती हैं, जो कि आम तौर पे, वैसे तो इसके अलावा भी बेशुमार फ्रीलांसिंग की किस्में हैं, बहुत तरह के फ्रीलांसर्स हो सकते हैं, लेकिन हमने जो मेन जो जॉब्स हैं उनके बारे में अभी यहाँ हमने लिस्ट अप किया है कि वो ये इस किस्म की जॉब्स हैं। तो देखें कि ये जो हमने अभी यहाँ पे 10 किस्म की जॉब्स लिस्ट दी है आपको फ्रीलांसिंग के हवाले से, इसमें कुछ फ्रीलांसिंग के शोबे ऐसे हैं जिनमें इंग्लिश सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इंशाल्लाह हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन कुछ फ्रीलांसिंग जॉब्स ऐसी हैं जिसमें आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी ना भी हो, तब भी गुजारा हो सकता है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो उन फ्रीलांसिंग जॉब्स में भी आप ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट दे सकते हैं, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भले आप ना एक ग्रुप में हैं या दूसरे ग्रुप में हैं, इंग्लिश आपको हमेशा हमेशा फ़ायदा देगी। इसलिए आप ज़रा ये ध्यान से सुनिए कि किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं और किन फ्रीलांसिंग जॉब्स में आपको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, इंग्लिश ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, किन फ्रीलांसिंग में की जॉब्स में आपका थोड़ा बहुत गुजारा भी चल सकता है, लेकिन आप सीख लें, अच्छे तरीके से सीख लें, तो फिर आपको यकीनन फ़ायदा होगा उसका। तो देखें, जहाँ पे फ्रीलांसर्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश राइटिंग की, यानी कि वो नेटिव स्पीकर की तरह उनको होना चाहिए बुनियादी तौर पे लिखने में, कम अज़ कम लिखने में, वो क्या है? फ्रीलांस ट्रांसलेटर है। अब इंग्लिश को उर्दू की बात होती है, या उर्दू टू इंग्लिश की बात होती है, या हिंदी टू इंग्लिश है, इंग्लिश टू हिंदी है, जिस तरह भी आप चाहें ट्रांसलेशन की काम करें,
وہاں پہ آپ کو انگلش، پہلی بات تو یہ اگر آپ جس لینگویج فرض کریں جہاں سے آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں وہ اگر انگلش لینگویج ہے تو اس کو اچھے طریقے سے پہلے تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے، اس کے بعد آپ اردو یا ہندی میں اس کو ٹرانسلیٹ کر سکیں گے۔ تو اس کے بعد ہے فری لانس کاپی رائٹر۔ فری لانس کاپی رائٹر کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ فری لانس کاپی رائٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہوتی ہیں، مختلف قسم کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے اور مارکیٹنگ مٹیریل ہے، اس میں بروشرز لوگ بناتے ہیں، بروشر نہیں ہوتا، بروشرز لوگ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینول رپورٹس ہوتی ہیں، مختلف قسم کی رپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں، مختلف قسم کے آرٹیکلز ہوتے ہیں، وہ فری لانس کاپی رائٹر کے زمرے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ بلاگ رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور بے شمار قسم کی رائٹنگ ہے، اور ان کے کیس سٹڈیز بھی لکھ سکتے ہیں، اور انٹرنلی ان کو مختلف ڈاکیومنٹس بنا سکتے ہیں، رپورٹ رائٹنگ ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، بے شمار قسمیں رائٹنگ کی۔ فری لانس رائٹر ہے، اب بک پبلشر ہے، بک لکھنی ہے آپ نے، یا اپنے بلاگ، اسی طرح جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا بلاگ لکھنی ہے یا کسی بھی اور شکل میں آپ نے رائٹنگ کرنی ہے، تو یقیناً آپ کو اچھی انگلش جاننے کی ضرورت ہوگی، بہت ڈیپ لیول پہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ فرض کریں آپ فری لانسنگ کنسلٹنٹ ہیں، فری لانسنگ کنسلٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں آپ مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں، تو آپ بہت ساری کمپنی، اسمال، چھوٹی یا بڑی کمپنی، آپ کو ایز اے اپنے فری لانس کنسلٹنٹ کے طور پہ آپ کو ہائر کر سکتی ہیں کسی ایک پروجیکٹ کے لیے، یا یہ ہے کہ آن منتھلی بیسس، ہر مہینے وہ آپ کو منتھلی ریٹینر بیسس پہ آپ کو ہائر کر سکتی ہیں، یعنی کہ آپ کو ہر مہینے کی سیلری دیتے رہیں اور آپ کو جب چاہیں وہ آپ سے اپنا مشورہ مانگ سکیں، کسی بھی قسم کی آپ کو اسائنمنٹ دے سکیں کہ ہمارے لیے یہ رپورٹ تیار کریں، ہمارے لیے وہ رپورٹ تیار کریں۔ جب رپورٹ تیار کرنے کی بات ہے اور وہ آپ کا کسٹمر آپ کی کمپنی سے باہر کا بندہ ہے، تو اس میں یقیناً آپ کی انگلش اچھی ہوگی، تبھی آپ ایک پراپر رپورٹ بنا سکیں گے، تبھی آپ اچھے طریقے سے اس کو ریسرچ کر کے پراپر ایک بیلنس پروفیشنل قسم کی رپورٹ بنا سکیں گے۔ اسی طرح ہوتا ہے فری لانس میڈیا مینیجر۔ فری لانس میڈیا مینیجر میں کیا ہے کہ بنیادی طور پہ آپ ایک کمپنی آپ سے کہتی ہے کہ آپ ہمارے فیس بک، انسٹاگرام اور بھی ٹویٹر، لنکڈ ان سب کو مینیج کریں ہمارے بہاف پہ۔ ظاہر ہے ان کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بہت ساری کمپنی میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں پہ ٹائم ویسٹ کریں، تو پھر آپ ایز اے فری لانس میڈیا مینیجر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ بھی آپ کو لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے میں، آپ کے جو وزٹرز ہوں گے ان کے ساتھ، سبسکرائبرز ہوں گے ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے میں آپ کو انگلش لینگویج یقیناً ہیلپ کرے گی، نہ صرف ہیلپ کرے گی بلکہ ایک کمپنی کے امیج کے لیے جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو آپ کے کسٹمر ہیں، ان کو بھی ایک، اگر آپ اچھی انگلش ہوگی تو بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے کسٹمر کمیونیکیشن کرنی ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے جو آخری میں بات کر رہا ہوں، فری لانس کیپشنر۔ فری لانس کیپشنر کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں کوئی مووی بن رہی ہے، کوئی بندہ بول رہا ہے، کوئی سپیچ ہو رہی ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ٹرانسکرپٹ بنانا ہے۔ بنیادی طور پہ جو بھی الفاظ بولے جا رہے ہیں ان کو ٹیکسٹ کی فارم میں لکھنا ہے، تو کیپشنر، تو ٹیکسٹ کی فارم میں لکھنے کے لیے ایک کیپشنر کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں بھی یقیناً ایک تو یہ کہ کیپشنر کو، فری لانس کیپشنر کو پہلے تو یہ کہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ آنی چاہیے کہ وہ بول کیا رہا ہے دوسرا بندہ، اس کے بعد اس کو پراپر انگلش میں انہی ورڈز کو پراپر انگلش میں، اگر وہ اسپیکر کو غلطی بھی کرتا ہے اس کو صحیح کر کے ممکن حد تک پراپر انگلش میں لکھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ شعبے ایسے ہیں، اس میں آپ ایک اور شامل کر لیں، فری لانس جرنلسٹ ہے، رپورٹر ہے، فری لانس رپورٹر ہے، ان کی انگلش بھی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ جتنے بھی شعبے ہیں فری لانسنگ کے، ان میں بہت اچھے لیول کی انگلش کی ضرورت ہے۔ تو اس میں اور کیا کیا شرطیں ہیں؟ سب سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ آپ کو اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، آپ کو ہر دم کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے فیلڈ کی جتنی زیادہ معلومات حاصل کر سکیں، جتنا زیادہ کچھ جان سکیں وہ جانیں۔ اس کے بعد دوسری کیا ہے کہ آپ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف انگلش گرامر، آپ کو انگلش گرامر جو ہے وہ بہت اچھے لیول پہ جو آنی چاہیے، بالکل سرسری سا نہیں کہ 2-4 ٹینسز سیکھ لیے اس کے بعد تھک گئے اور 2-4 یہ ہے کہ بس نہ بیسک لیسن لے لی اور بس نہیں۔ ہم بنیادی طور پہ آپ کو اس بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انگلش کی دنیا میں ہم نے خود چونکہ بہت ہی ایڈوانس لیول پہ، بہت زیادہ ڈیٹیل لیول پہ نیٹو اسپیکر سے بھی، اور پاکستانی جو کہ بہت ہی پاکستان کے بہترین ٹیچرز
میں جن کا شمار ہوتا تھا ان سے ہم نے انگلش پڑھی ہے. اس لیے ہم آپ کو, اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں, اگر آپ دلچسپی لیں, ہم آپ کو بیسک ٹو ویری ویری ہائی لیول, ایڈوانس لیول کی انگلش سکھا سکتے ہیں. ایسی انگلش جس میں آپ نیو یارک ٹائمز پر لکھنے کے لیے بھی قابلیت حاصل کر سکیں. ایسی انگلش جس میں آپ کسی بھی نیٹو اسپیکر کے ساتھ, پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ ایک ڈھنگ کی مہذب گفتگو کر سکیں, پولائٹلی, پروفیشنلی آپ گفتگو کمیونیکیشن کر سکیں. ہم اس لیول کی انگلش سکھا سکتے ہیں. صرف شرط یہی ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ہر ویڈیو کو اچھے طریقے سے غور سے دیکھیے, اور جو بھی کویسچنز ہوں وہ ہم سے کریں تاکہ آپ کی انگلش دن بدن امپروو ہوتی جائے. اور تیسری جو ہے اس میں شرط بنیادی طور پہ آپ کو اس طرح کی فری لانسنگ جابس میں ایکسپرٹیز ان سینٹینس اسٹرکچر, گرامر کا آنا بالکل ضروری ہے, لیکن سینٹینس اسٹرکچر کا سمجھنا بہت ڈیٹیل. دیکھیں سمپل سینٹینس بھی ہوتے ہیں, کمپلیکس سینٹینسز بھی ہوتے ہیں, اور ڈینگلنگ سینٹینسز کو آپ نے کس طرح ایک پراپر سینٹینس جو ہے نا پروفیشنل سینٹینس بنانا ہے. اور یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری آپ کو سینٹینس اسٹرکچر کی مختلف حالتوں کی بہت اچھی طرح پریکٹس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کیا ہے, رائٹنگ ان لانگ فارم. فرض کریں آپ سے کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ 3000 ورڈ کا, 4000 ورڈ کی فلاں ٹاپک پہ یہ رپورٹ تیار کر دیں آپ ہمارے لیے, تو کیا خیال ہے؟ ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کوئی بات نہیں, آپ ان سے دو چار دن کا ٹائم لیجئے, ایک ہفتے بعد ان کو جناب انہوں نے 11,000 کا ہے 15,000 ورڈز کی آپ جو رپورٹ ہے وہ ڈیلیور کر دیں پروفیشنلی, ویل ریسرچ, ویل ریٹن, جس میں وہ کوئی غلطی نہ نکال سکیں. اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ انگلش کی کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ آپ نے ای میل میں کے ذریعے سے کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے اپنے کسٹمر کے ساتھ, اپنے کلائنٹ کے ساتھ, اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ. اس لیے آپ کو بہت اچھی انگلش آنی چاہیے تاکہ آپ اس میں کوئی غلطی کا چانس نہ رہے جب آپ ای میل کے ذریعے کمیونیکیشن کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اور کیا چیز کی ضرورت ہے, کسٹمر کمیونیکیشن سکلز آپ کو بہت اچھے طریقے سے آنے چاہیے. تو یہ تو ہو گئی انگلش کی ریکوائرمنٹ ان شعبوں کے لیے, ان فری لانسنگ جابس کے لیے جہاں پہ انگلش بہت ہی ڈیٹیل لیول پہ آپ کو پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت ڈیٹیل لیول پہ. تو یہ والے شعبے کچھ ایسے ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ کو انگلش اتنی اچھی نہیں بھی آتی تو گزارا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان شعبے میں ترقی کریں, آپ ان شعبے میں مینیجر کے طور پہ جو کام کریں, آپ زیادہ ہائر لیول پہ, ایڈوانس لیول پہ کام کریں, تو آپ کو پھر بھی جو کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ بہت اچھی کمانڈ ہونی چاہیے آپ کو انگلش گرامر میں, سینٹینس اسٹرکچر میں, ایسے رائٹنگ میں, آپ کو ہر طرح کی رائٹنگ میں بہت اچھی طرح کمانڈ ہونی چاہیے اگر آپ اس میں بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو بگنرز ہیں, بگنر فری لانسرز ہیں, ان کے لیے شاید اتنی اچھی انگلش نہ بھی ہو تو گزارا ہو سکتا ہے. مثلاً کون کون سے ہیں؟ فری لانس گرافک ڈیزائنر ہیں, اگر آپ فری لانس آرٹسٹ ہیں, یا فری لانس ویب سائٹ ڈیزائنر ہیں, فری لانس سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں, تو آپ کے لیے کیا کیا ضرورت ہے کہ کسٹمر کمیونیکیشن سکل آپ کی اچھی ہونی چاہیے. کمیونیکیشن ویا ای میل, آپ بیسک ای میل لکھ سکتے ہوں, اور بیسک انڈرسٹینڈنگ آف گرامر آپ کر سکتے ہوں, اور گڈ نالج آف یور فیلڈ. کیا مطلب, اب آپ کو اپنے فیلڈ کی بہت اچھی ایکسپرٹیز ہو, بہت اچھا ایکسپیرینس ہو, تو آپ پھر بھی کام چل سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس میں ترقی کے خواہش مند ہوں تو یقیناً آپ کو انگلش سیکھنا پڑے گی. تو یہ تو ہو گئی بیسک بنیادی باتیں کہ آپ کو کس لیول کی انگلش سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی فری لانسنگ سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں کسٹمر کو. لیکن بہت سارے میں نے فری لانسرز کو دیکھا, میں نے فری لانسر کے ساتھ مل کے کام بھی کیا, ان سے کئی کام کروایا بھی, مختلف ویب سائٹ ڈیزائننگ یا مختلف طرح کے کام بھی کروائے, لوگو بنوائے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے دیکھا کہ پاکستانی فری لانسرز کی یا ایون کہ انڈین فری لانسرز کی کمیونیکیشن سکلز بہت کمزور ہوتے ہیں. وہ انگلش کے جملے نہیں لکھ پاتے, وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو سمجھنے میں بھی انہیں مشکل پیش آتی ہے. تو میری آپ سے یہی تجویز ہوگی, یہی گزارش ہوگی, اگر آپ واقعی سیریس ہیں فری لانسنگ کے فیلڈ میں تو آپ کو انگلش بہت اچھے لیول پہ آنی چاہیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ میں نے چینلز دیکھا کہ وہ آپ کو ووکیبلری لسٹ لے دیتے ہیں, پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ آپ اس کو انگلش میں اس طرح کہتے ہیں, اردو میں یہ کہتے ہیں, تصویر ساتھ دے دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ان کی پریکٹس کریں. تو بھائی فری لانسنگ
یا سیریس قسم کی انگلش اس طریقے سے نہیں آ سکتی۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں انگلش سیکھنے میں تو پھر آپ کو گرامر، بیسک گرامر سمجھنا پڑے گی۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ای میل، پروفیشنل ای میل لکھی جاتی ہے، اور اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں بولنا پڑتا ہے تو ہاؤ ٹو اسپیک پراپرلی، how to communicate with your customers, how to communicate with your clients, how to communicate with outside vendors, how to communicate with your colleagues۔ تو مختلف قسم کے لوگوں سے آپ کی کمیونیکیشن، جو کہ اردو یا ہندی کے سپیکرز نہیں ہیں، ان سے آپ نے اسپوکن اور ریٹن فارم میں کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے۔ تو ہر جگہ انگلش آپ کو ریکوائر ہوگی۔ تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ کل نہیں بلکہ آج انگلش گرامر پلس اسپوکن انگلش اچھے طریقے سے کسی بہت اچھی جگہ سیکھنی سٹارٹ کر دیں۔ تبھی آپ 6 مہینے کے اندر یا سال کے اندر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، تو اس میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کسٹمر کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن کرنے لگیں گے اور کسٹمر کو ایک اچھا رزلٹ دیں گے۔ تو کسٹمر بھی آپ کو اچھا فیڈ بیک دے گا اور بار بار آپ کو ریپیٹ بزنس بھی دے گا۔ تو امید ہے کہ آپ سب لوگ اس بارے میں ضرور سوچیں گے کہ صرف ووکیبلری جو ہے وہ بزنس ووکیبلری یاد کرنے سے انگلش نہیں آتی، بلکہ انگلش کی بیس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ بیس میں شامل ہے سب سے پہلے گرامر کے رولز، اس کے بعد آپ کو سینٹینس سٹرکچر کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے کس طرح سینٹینسز بنائے جاتے ہیں، سمپل سینٹینسز کیا ہوتے ہیں، مشکل سینٹینسز کیا ہوتے ہیں، کمپلیکس سینٹینسز، پھر ٹینسز کیا ہوتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کچھ تو کور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم تقریباً روزانہ یہ نئی ویڈیو لا رہے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے۔ تو آپ لوگ ہمیں بھی سپورٹ کیجئے تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز نئی سے نئی ویڈیوز آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ملتے رہیں، اور آپ اپنے بزنس کو، آپ اپنے پروفیشنل گروتھ کو جاری اور ساری رکھ سکیں۔ تو آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے، ہمارا یوٹیوب چینل جو کہ انگلش کی دنیا ہے اس کو سبسکرائب کیجئے، بلکہ اور دوستوں کو بھی دعوت دیجئے کہ اس کو سبسکرائب کریں۔ کیونکہ اس میں آپ کو بیسک ٹو ایڈوانس لیول انگلش سکھائی جاتی ہے، اسپوکن ہو، چاہے وہ گرامر ہو، چاہے وہ ریٹن فارم میں ہو، چاہے ریڈنگ، رائٹنگ اور اسپوکن، آپ کے سارے اسکلز امپروو کرنے کے لیے ہم آپ کی ہر ممکن حد تک مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلدی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔